हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिनजार। जिनजार का मतलब है जिन्नात की सरजमीन। मेरा नाम रिजवान है और मैं आपके भेजे गए वाक़यात को नरेट करता हूँ। अगर आप भी मेरे साथ अपना कोई वाक़या शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे jinzar@gmail.com पर भेज सकते हैं। मैं उनमें से बेस्ट स्टोरी सेलेक्ट करके उस पर नरेट करूँगा। इससे पहले कि मैं आज की कहानी का आगाज करूं, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने कामकाज खत्म करके अपने बिस्तर में बैठ जाएं, चाय या कॉफी का एक कप ले लें, ईयरफोन्स लगाएं और इस स्टोरी को आखिर तक एंजॉय करें। आप सब सोचते होंगे कि मैं हर स्टोरी से पहले आपको ये क्यों कहता हूँ कि चाय या कॉफी लें और बिस्तर में बैठ जाएं। दर हकीकत ये मेरी अपनी रूटीन है। मैं रोज शाम को सर्दियों में गर्म पानी से नहा के कॉफी का एक कप बना के अपने बिस्तर में बैठ के ईयरफोन्स लगा के हॉरर स्टोरीज को ही एंजॉय करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये सबसे बेस्ट तरीका है हॉरर स्टोरीज को भरपूर तरीके से एंजॉय करने का। एक और तरीका है कि अगर आप इकट्ठे हों, आपके कजन आए हों या आप कहीं दोस्तों में बैठे हों और बाहर हों, आग जलाएं, बम फायर बना के उसके आसपास बैठ जाएं और वहां इस स्टोरी को लाउड स्पीकर पे एंजॉय करें। अगर घर पे हैं, कजन इकट्ठे हैं तो एक ही बिस्तर में, एक ही रजाई में सारे इकट्ठे बैठ जाएं, हीटर लगाएं कमरे में, यूट्यूब पे स्टोरी को लगाएं और एंजॉय करें। आज की स्टोरी एक इंडियन दोस्त ने भेजी है जिनका नाम मोहित है। ये स्टोरी आखिर तक सुनिएगा क्योंकि ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खौफनाक है। तो आइए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। हेलो रिजवान, मेरा नाम मोहित है। मैं इंडिया की स्टेट हरियाणा से हूँ और 4 साल से मलेशिया में जॉब कर रहा हूँ। मेरा ताल्लुक एक किसान फैमिली से है। फादर और बड़े भाई अपनी जमीन पर ही काश्त करते हैं, लेकिन मुझे इस काम में शुरू से ही इंटरेस्ट नहीं था। मैं बस किसी भी फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ जॉब करना चाहता था। कभी कभी जब कॉलेज से आता तो अपने फादर और बड़े भाई की हेल्प करने के लिए फार्म पे चला जाता था। हमारे खेत आबादी से बहुत दूर हैं और अक्सर रात को खेतों को पानी देने की ड्यूटी मेरे फादर या भाई की ही होती। अगर मैं कभी कभी कहता कि मैं चला जाता हूँ तो वो कहते कि नहीं, तुम अभी नादान हो, तुम्हारे लिए सेफ नहीं। मुझे इस बात का मकसद तो समझ नहीं आता था, लेकिन मैं आगे से खामोश हो जाता। एक दफा ऐसा हुआ कि भाई किसी काम से 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हुए थे और उस रात बाबा की तबीयत काफी खराब हो गई। उनसे चारपाई से उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने बहुत इंसिस्ट करने के बाद बाबा को मना ही लिया कि आप रेस्ट करें, आज खेतों को पानी मैं दे आता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो और इस पे अमल करना। जब खेत पहुंचो तो ट्यूबवेल का बटन ऑन करके जब खेतों वाली साइड पे जाओ तो खेत के चारों कोनों में बहुत सारी मिसालें लगी होंगी जिन पे आग लगी हुई है। कुछ भी हो जाए लेकिन आग की रोशनी से अंधेरे में मत जाना। कोई भी आवाज सुनो या कोई भी बुलाए, आग की रोशनी से अंधेरे में मत जाना, चाहे मेरी आवाज ही क्यों न सुनाई दे। मैंने बाबा को जी ऐसा ही करूंगा तो कह दिया, लेकिन सारे रास्ते सोचता रहा कि वो ऐसा क्यों कह रहे थे। तकरीबन आधे घंटे में मैं अपने फार्म पे पहुंच गया, ट्यूबवेल का बटन ऑन किया और खेतों में चला गया ताकि ध्यान रख सकूं। जब 2-3 घंटे तक फुल हो जाए फिर बंद करके घर चला जाऊं। वहां पे जैसे बाबा ने बताया था बिल्कुल वैसे ही बहुत जगह पे मिसालें थी जिनमें आग जल रही थी। मैं पहले रात में कभी यहाँ नहीं आया था, इसलिए ये सब देख के बहुत हैरान हुआ कि रोज शाम को इतनी मिसालें कौन जलाता होगा। खेतों के दरमियान एक बैठने की जगह बनाई हुई थी ताकि जो पानी लगाने आए वो वहां बैठ सके। मैं वहां जाके बैठ गया, ईयरफोन्स लगाए और अपने फोन पे गेम्स खेलने लगा। अभी तकरीबन 1 घंटा ही गुजरा था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी की पायल की आवाज आई हो। मैंने ईयरफोन तार के इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। मैंने ईयरफोन्स दोबारा लगाए और फिर से गेम खेलने लगा। थोड़ी देर में अचानक आवाज आई। मैंने फिर से ईयरफोन उतारे, फिर से कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद वहम है। अब की बार मैंने ईयरफोन्स नहीं लगाए और फोन पे सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगा। थोड़ी देर बाद एक अजीब सी खुशगवार सी खुशबू का झोंका आया। यहाँ वहां देखने लगा कि पायल की आवाज फिर से आई। मुझे यकीन था कि ये मेरा वहम नहीं है। अभी यही देख रहा था
کہ اچانک میں نے دیکھا کہ تھوڑی دور ایک لڑکی کھڑی ہے. وہ آگ کی روشنی سے پار تھی دوسرے کھیت میں. میں نے آواز دی, کون؟ اس نے آگے سے اپنی خوبصورت آواز میں بولا, تم موہت ہو نا؟ میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کون ہے. اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا. اس نے کہا, میرا نام سندھیا ہے, میں یہی پاس میں رہتی ہوں. تمہیں یاد نہیں کہ ہم بچپن میں جب تم یہاں آتے تھے تو ہم مل کے کھیلتے تھے؟ بلیو کریں, مجھے ایسا کچھ یاد نہیں, لیکن اس کی آواز اور شیڈو اتنا خوبصورت تھا کہ میں ہاں ملاتا گیا. میں نے پوچھا کہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے بتایا کہ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اب فیملی کی کچھ سال سے ٹیک کیئر وہی کرتی ہے, اور وہ بھی میری طرح کھیتوں میں پانی دینے ہی آئی ہے. اس نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد چاہیے. یہاں مٹی کا ایک بند ٹوٹ گیا ہے اور سارا پانی کھیتوں سے باہر جا رہا ہے. میں اٹھا اور وہاں پاس ہی پڑا ہوا بیلچہ لیا اور کہا کہ تم یہاں آ کے بیٹھ جاؤ, میں جا کے چیک کرتا ہوں. لیکن وہ بولی کہ مجھے وہاں آنے کی اجازت نہیں, تم یہاں آ جاؤ. میں نے کہا, اجازت نہیں مطلب؟ اس نے کہا, تم نہیں سمجھو گے, تم بس آ جاؤ. میں اس کو منع نہیں کر پایا اور اس طرف چل دیا. جو اس طرف جا رہا تھا, خوشبو اور کشش بڑھتی جا رہی تھی, جیسے کہ میں کھینچا چلا جا رہا ہوں. میں آگے بڑھ رہا تھا, وہ بھی آگے بڑھ رہی تھی, لیکن ابھی بھی وہ اندھیرے والی سائڈ پہ ہی تھی. میں اس کا چہرہ دیکھنے کا بہت مشتاق تھا. ابھی میں اس باؤنڈری جہاں آگ کی روشنی ختم ہوتی ہے پر پہنچنے ہی والا تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. میں آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھامنے ہی والا تھا کہ ایک دم سے مجھے پیچھے سے ایسے لگا کہ کوئی میرا نام پکار رہا ہے اور دوڑتا ہوا آ رہا ہے. میں نے پیچھے مڑ کے ابھی دیکھا ہی کہ مجھے کسی نے چپٹ کے پیچھے روشنی والی سائڈ پہ کھینچ لیا. یہ میرا بھائی تھا. میں شوق تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بھائی بولا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے جس ڈائریکشن میں سندھیا کھڑی تھی اس ڈائریکشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا, اس کی ہیلپ, اور اس طرف دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا. میں نے کہا, بھائی ابھی ایک لڑکی یہاں تھی. وہ مجھے ٹوکتے ہوئے بولا, ابھی تم زندہ نہیں بچتی اگر میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا. میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا. اینی ویز میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے؟ بھائی نے بتایا کہ میں جس کام سے گیا تھا وہ جلدی ہو گیا اور گھر واپس پہنچا تو بابا نے بتایا کہ تم یہاں ہو. مجھے فکر ہوئی تو میں فل سپیڈ پہ یہاں آیا. یہاں پہنچا تو دیکھا کہ تم خود سے ہی باتیں کرتے ہوئے اندھیرے کی طرف جا رہے ہو. میں نے جواب دیا کہ بھائی میں خود سے باتیں نہیں کر رہا تھا, وہاں ایک لڑکی تھی. بھائی نے کہا کہ وہاں جو بھی تھی وہ لڑکی نہیں تھی. تم خوش قسمت ہو کہ میں آ گیا, اب چلو یہاں سے. بھائی نے مجھے ساتھ لیا, ٹیوب ویل بند کیا اور ہم گھر کی طرف نکل پڑے. میں کافی دن تک سوچتا رہا کہ وہ کیا ہوا تھا. اسی دوران میرا ورک پرمٹ آ گیا اور میں جاب کے لیے ملیشیا آ گیا. یہاں ملیشیا کی سٹی ملاکا میں میری کمپنی کا آفس, ہاسٹل اور کنسٹرکشن پروجیکٹ ہے. میری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ میں پروجیکٹ کے اندر ٹرک سے ریت, سیمنٹ اور بجری ویئر ہاؤس سے لوڈ کروا کے کنسٹرکشن سائٹ پہ جا کے ان لوڈ کرتا ہوں تاکہ لیبر وہاں سے کام کے لیے استعمال کر سکے. مارچ 2023 کی بات ہے کہ ایک دن بوس نے مجھے آفس میں بلایا اور کہا, موہت, ہمارا 6 ماہ کا کام ہے. یہاں سے آلموسٹ 7 گھنٹے دور کیجل سٹی کے پاس ایک نیو ہاسپٹل بن رہا ہے. اس کا نام کمامن ہاسپٹل ہے. پروجیکٹ تو بہت بڑا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ اگلے 6 ماہ تک کام سلو چلائیں گے. تم ایک کام کرو کہ کل رات کو یہاں سے ٹرک لے کے کیجل کے لیے نکل جاؤ, میں تمہیں لوکیشن بھیج دوں گا. میں نے اوکے بوس بولا اور ہاسٹل واپس آ کے اپنا سامان پیک کیا. اگلی صبح میں اٹھا, باربر سلون پہ گیا, کٹنگ وغیرہ کروا کے ہاسٹل آ کے سو گیا کیونکہ ساری رات ڈرائیو کرنی تھی. میں رات 9 بجے اٹھا, فریش ہوا, اپنا لگیج لیا, اپنا فولڈیبل میٹرس لیا اور جو ہاسپٹل کا نام بوس نے بتایا تھا اس کی لوکیشن لگائی اور تقریباً 11 بجے نکل پڑا. تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت میں ہائی وے ہی تھا. آس پاس صرف پام ٹریز اور ربر ٹریز تھے, لیکن اس کے بعد سنگل روڈ سٹارٹ ہو گیا. رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے اور ہر طرف خاموشی تھی. اس روڈ پہ میرا ٹرک مانو جیسے اکلوتی وہیکل ہو. روڈ سنگل تھا اور آس پاس کہیں کہیں گھر تھے, اس لیے میں سلو ڈرائیو کر رہا تھا. ہیڈ لائٹس کی لائٹ میں اچانک مجھے ایسا نظر آیا کہ جیسے دور روڈ کی سائڈ پہ ایک لڑکی کھڑی ہوئی اور رکنے کا اشارہ کر رہی ہے. میں نے یہ سوچتے ہوئے ٹرک روکا کہ شاید ہیلپ کی ضرورت ہوگی. میں ڈرائیور سیٹ سے اتر کے پیسنجر سیٹ والی سائڈ پہ گیا کہ پوچھوں کیا مسئلہ ہے, لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. میں بہت حیران ہوا کہ یہ کہاں گئی. پھر سوچا اکیلی لڑکی تھی, شاید ڈر کے پیچھے چلی گئی ہوگی.
میں نے وہاں اور رکنا مناسب نہیں سمجھا، ٹرک میں بیٹھا اور وہاں سے نکل پڑا۔ صبح آلموسٹ 5 بجے میں جی پی ایس کے مطابق انڈر کنسٹرکٹیڈ ہاسپٹل کی سائٹ پہ پہنچ گیا۔ اس پروجیکٹ سے تھوڑی دیر پہلے مجھے صرف ایک بلڈنگ نظر آئی جو شاید منی مال تھا، اس کے علاوہ آس پاس کوئی بلڈنگ نہیں تھی۔ میں نے 2 گھنٹے گیٹ کے باہر ٹرک میں ہی ویٹ کیا جب تک اوپننگ ٹائم نہیں ہوا۔ جیسے ہی 7 بجے اندر سے سیکیورٹی گارڈ نے گیٹ اوپن کیا، میں نے رجسٹر کیا اور ٹرک اندر لے جا کے مینجمنٹ آفس کے پاس پارک کیا اور اندر گیا رجسٹریشن کے لیے جیسے کہ باس نے بتایا تھا۔ وہاں آفس میں صرف 2 آدمی تھے جو لوکل ملیشین تھے۔ میں نے اپنے پاسپورٹ کی کاپی اور 2 فوٹوز دی تاکہ وہ میرا پاس بنا دیں، اور باس کو بھی انفارم کر دیا کہ میں خیر خیریت سے پہنچ گیا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے سائٹ سپروائزر کو بلایا جو کہ ایک بنگلہ دیشی تھا جس کا نام سوجیب تھا، اور مجھے اس کے ساتھ جانے کا کہا تاکہ وہ مجھے سارا گائیڈ کر دے۔ میں سوجیب کے ساتھ نکلا اور اس کو اپنے ساتھ ٹرک میں بٹھایا۔ یہ کافی بڑا پروجیکٹ تھا جو تقریباً 40% کمپلیٹ تھا۔ میرے اندازے سے یہاں کم سے کم 400 ورکر ہونے چاہیے تھے، لیکن نہ جانے کیوں بہت کم ورکر نظر آئے۔ سوجی مجھے سب سے پہلے پروجیکٹ کے اندر ہی بنے لکڑی کے بنے ہاسٹل میں لے کے گیا جس کو یہاں کی زبان میں کونگسی کہتے ہیں۔ وہاں پہ بہت سی کونگسی بنی ہوئی تھی، لیکن سوجیب نے بتایا کہ صرف 2 میں ورکرز رہتے ہیں، باقی سب خالی ہیں۔ ایک میں 12-13 انڈونیشین رہتے ہیں اور ایک میں تقریباً 17 بنگلہ دیشی۔ جب میں اپنا لگیج لے کے دروازے سے اندر انٹر ہوا تو اندر کوئی رومز وغیرہ نہیں بنے ہوئے تھے۔ ایک کافی بڑا ہال تھا جس میں سب نے اپنے سونے کی جگہ بنائی ہوئی تھی۔ ایک سائڈ پہ کچن کے نام کے 2-3 چولہے پڑے ہوئے تھے جس پہ وہ سب اپنا کھانا بناتے تھے، اور آخر میں 2 ٹوائلٹس۔ مجھے یہ جگہ بالکل پسند نہیں آئی، لیکن کیا کر سکتے تھے، مجبوری کا نام شکریہ۔ میں نے ایک سائڈ چوز کر کے اپنا سامان رکھا، تھوڑی صفائی کی اس ایریا کی، اپنا فولڈیبل میٹرس نکالا ٹرک سے اور اپنے سونے کی جگہ بنا لی۔ سوچیو نے مجھے کھانا دیا اور کہا کہ تم کھانا کھا کے فریش ہو جاؤ، اس کے بعد میں تمہیں سارا گائیڈ کر دوں گا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم ہاسٹل سے باہر نکلے۔ اس پروجیکٹ پہ 3 بلڈنگز تھی، شاید ہاسپٹل کے لیے سیپریٹ بلاکس بن رہے تھے۔ ایک بلڈنگ ذرا ہائی رائز تھی اور باقی دونوں 5-5 فلورز کی۔ ابھی اندر کے روڈ تو نہیں بنے تھے، لیکن کچھ اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی تھی۔ دور ایک سائڈ پہ ڈمپنگ ایریا جہاں ویسٹ ڈمپ کرتے تھے، جو بارش کے پانی سے بھرا ہوا ایک تالاب نما بنا ہوا تھا۔ دوسری سائڈ پہ دور ایک بہت بڑا درخت تھا جو دیکھنے میں بہت پرانا لگ رہا تھا۔ سب سے پہلے سوجی مجھے مین گیٹ سے دوسری طرف ویئر ہاؤس لے کے گیا جہاں بجری اور ریت کے بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے تھے جو باہر سے آرڈر کیے ہوئے ٹرک لا کے آف لوڈ کرتے تھے۔ ایک لڑکا وہاں مشین آپریٹر تھا جس نے میرا ٹرک ریت سے لوڈ کیا۔ اس کے بعد ٹرک لے کے جس بلڈنگ میں کام کر رہے تھے اس کے نیچے لے جا کے آف لوڈ کر دیا۔ سوجی نے بتایا کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ اوپر جائیں، جب ورکرز کو مٹیریل چاہیے آپ ویئر ہاؤس سے لا کے بلڈنگ کے نیچے آف لوڈ کر دیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس بلڈنگ میں ابھی سیڑھیاں نہیں بنی تھی بلکہ ایک کنسٹرکشن لفٹ تھی جو بلڈنگ کے باہر جو مینول آپریٹ ہوتی ہے۔ جب ہم انٹر ہوئے سوجیب نے بتایا کہ 1st فلور کمپلیٹ ہو چکا ہے، پھر 4th فلور اور 5th فلور پہ مجھے لے کر گیا۔ ہر فلور پہ ہال اور کچھ رومز جو کہ انڈر کنسٹرکشن تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ 2nd اور 3rd فلور پر کیوں نہیں گئے تو سوجیب نے بتایا کہ وہ ریسٹرکٹڈ ایریا ہے، ان فلورز پہ کوئی نہیں جاتا۔ خیر میں نے سب ورکرز سے ہیلو ہائی کیا، سب بہت خوش اخلاق تھے اور گرم جوشی سے مجھے ویلکم کیا۔ ان میں سے ایک انکل بہت سیریس مزاج تھے۔ یہ سب 6 بجے تک کام کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم ہاسٹل میں آ گئے۔ جب ہاسٹل میں آئے اور سب نے مل کے کھانا بنایا، کھانا کھانے کے بعد سوجی میرے پاس آیا اور بولا، موہت میں جو بتانے جا رہا ہوں اس پہ زیادہ سوال نہ کرنا، بس خاموشی سے عمل کرنا اگر یہاں صحیح سلامت کام کرنا چاہتے ہو۔ اس کے ان الفاظ نے مجھے متوجہ کیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ رات اندھیرا ہونے کے بعد بالکل ہاسٹل سے باہر نہیں جانا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں نے کہا کہ ایسا کیوں؟ میں تو سگریٹ پینے کا عادی ہوں اور خاص طور پہ رات کو کھانا کھانے کے بعد، اور کبھی کبھی تو لیٹ نائٹ بھی سگریٹ پیتا ہوں۔ جس پہ سوچیب نے کہا اندر ہی ٹوائلٹ والی سائڈ پہ جا کے پی لینا، لیکن اندھیرا ہونے کے بعد باہر مت جانا۔ میں نے جب اصرار کیا تو اس نے بتایا کہ یہاں کچھ مہلوکات کا بسیرا ہے۔ جب سے یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہوا ہے میں تب سے یہاں ہوں۔ سٹارٹنگ پہ سب نارمل تھا، لیکن کچھ کنسٹرکشن ہونے کے بعد یہاں عجیب واقعات ہونے لگے۔ کبھی کوئی لڑکا کسی فلور سے گر جاتا، کبھی کوئی جو رات کو باہر جاتا وہ اگلے دن بے ہوش اور کبھی کبھی مرا ہوا ملتا۔
سب یہاں سے بھاگ گئے۔ پھر مین باسز نے کوئی عامل وغیرہ بلائے، انہوں نے یہاں موجود جنات سے کوئی معاملات طے کیے اور مین بلڈنگ کے 2nd اور 3rd فلور کو سیل کر دیا اور ہمیں منع کر دیا کہ کوئی رات کو باہر نہ نکلے۔ ہم بھی یہاں سے جانا چاہتے تھے، لیکن ہمارا باس بہت برا انسان ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم لوگ وہاں سے بھاگے تو میں تم سب کو ڈپورٹ کروا دوں گا۔ ہم سب بہت غریب ہیں، اس لیے ہم کچھ لوگ بچے۔ مجھے چاہے سوجب کی بات پہ یقین نہ آیا، لیکن میں نے عمل کرنے کا ارادہ کیا اور ہاں میں سر ہلایا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ اکثر رات کو ایسی آوازیں آتی جیسے باہر کوئی چل رہا ہے، کبھی کبھی تو ایسا لگتا کہ جیسے چھت پہ کوئی چل رہا ہے، لیکن ہم میں سے کوئی باہر نہیں جاتا۔ ایک دن پتہ چلا کہ ویئر ہاؤس والا لڑکا چلا گیا ہے اور اس کی جگہ ایک انڈین لڑکا آیا ہے۔ میں تھوڑا خوش بھی ہوا کہ اب زیادہ دل لگ جائے گا۔ اس لڑکے کا نام راج تھا۔ میں نے اپنے سونے کی جگہ کے ساتھ ہی اس کے سونے کا ارینج کیا اور اس کو بھی سیم انسٹرکشنز دی، لیکن وہ تھوڑا اور مزاج کا تھا۔ اسے میری باتوں کا مذاق اڑا دیا۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دن گزرے کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اپنے بسترے پہ نہیں تھا۔ میں بہت پریشان ہوا۔ ابھی ٹوائلٹ کی طرف چیک کرنے جانے ہی لگا تھا کہ اچانک باہر کا دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ مجھے بہت غصہ آیا اس پہ، اسے سمجھایا بھی تھا۔ میں نے دھیمی آواز میں اس پہ بہت غصہ کیا کہ تمہیں سمجھایا بھی تھا۔ وہ بولا کہ تم پاگل ہو، یہ لوگ تمہیں فضول میں ڈرا رہے ہیں۔ میں تو کل بھی رات کو باہر گیا تھا۔ میں چہل قدمی کرتا کرتا تالاب کے پاس گیا، پاس جا کے بیٹھ کے 2-3 سگریٹ پی کے پھر واپس آیا۔ آج بھی ایسا ہی کیا۔ میں اس کی بات سن کے کافی حیران ہوا اور مجھے سوچی پہ بہت ہی غصہ آیا کہ یہ لوگ واقعی مجھے مل کر بیوقوف بنا رہے ہیں۔ خیر اس رات میں سو گیا اور اگلے دن میں نے کسی سے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس رات کو میں سو رہا تھا کہ آج راج نے مجھے دوبارہ جگایا اور کہا چلو آؤ سگریٹ پینے چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم چلو، میں منہ دھو کے آتا ہوں۔ میں اٹھا، ٹوائلٹ سے ہو کے باہر گیا تو دیکھا وہ دروازے کے باہر نہیں تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے مجھے کل بتایا تھا کہ وہ تالاب کے پاس جاتا ہے۔ دور اسٹریٹ لائٹ تھی جس کی ہلکی سی روشنی اس ایریا تک تھی، لیکن صرف اتنی ہی کہ سایہ ہی نظر آتا تھا۔ میں چلتا ہوا تالاب کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ وہاں بیٹھا سگریٹ پی رہا ہے۔ میں پاس گیا اور اپنا سگریٹ جلا کے پاس ہی بیٹھ کے پینے لگا۔ اس نے کہا کہ آج ایسا کرتے ہیں، ان سے بدلہ لیتے ہیں کہ اندر جا کے ان سب کو جگاتے ہیں کہ یہ ہمیں بیوقوف بناتے رہے۔ جب ہم ہاسٹل کے پاس جائیں تو تم دروازہ کھولنا اور میں باہر کھڑا ہو کے ان کو آواز دوں گا کہ دیکھو میں باہر کھڑا ہوں۔ وہ یہ بات کر رہا تھا لیکن میرا دھیان کہیں اور تھا۔ ایک خوشبو آ رہی تھی جو میں نے پہلے بھی کہیں سونگھی تھی لیکن یاد نہیں آ رہا تھا۔ خیر میں نے ہاں میں ہاں ملائی اور ہم اٹھ کر چلنے لگے۔ ہم ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچے تھے جہاں اسٹریٹ لائٹ کی روشنی آتی ہے کہ میری نظر ہمارے سائے پہ پڑی۔ میرا سایہ تو نارمل تھا لیکن راج کا سایہ ایسے تھا جیسے کوئی لڑکی ہو۔ یہ دیکھنا تھا کہ میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوستے ہوئے کہا کہ میں ہی بیوقوف تھا، سب کی باتیں چھوڑ کر اس کی بات میں آ گیا۔ لیکن میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا راج کیوں نہ ایسا کریں کہ میں باہر کھڑا ہوں گا، دروازہ تم کھولنا۔ لیکن راج اس بات سے غصے میں آ گیا اور بولا کہ میں دروازہ نہیں کھول سکتا، تمہیں میرے لیے کھولنا ہوگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میرا وہم نہیں اور یہ راج نہیں، کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ ہم ہاسٹل کے پاس پہنچنے ہی والے تھے کہ میں نے کہا 1 منٹ ویٹ کرو، میں ذرا سائڈ پہ ٹوائلٹ کر کے آؤں۔ یہ کہہ کر میں سپیڈ سے دوسری سائڈ پہ چلنے لگا کہ اندر سب کی جان کیوں خطرے میں ڈالوں۔ میں تیز تیز قدم بڑھا رہا تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی چل رہا ہے۔ میں بھاگنے لگا اور بھاگتا بھاگتا تھوڑی دیر تک نہ جانے کیسے اس بڑے سے درخت کے پاس پہنچ گیا۔ ایسا لگا جیسے وہاں کوئی گرا ہوا ہے۔ میں نے موبائل کی لائٹ سے دیکھا تو یہ راج تھا۔ میں اسے اٹھانے ہی لگا تھا کہ ایسا محسوس ہوا کہ درخت کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ میں نے راج کو وہیں چھوڑا اور ہاسٹل کی طرف بھاگ نکلا۔ ہاسٹل پہنچتے ہی میں نے دروازہ زور سے بند کیا۔ دروازہ بند کرتے ہی شور سن کے سب اٹھ گئے۔ میرے ساری بات بتانے پہ وہ غصہ تو بہت ہوئے، لیکن سوجی اور انکل نے 2-3 لکڑیاں لی، اس پہ کپڑے باندھے اور آگ جلائی اور کہا چلو ہمارے ساتھ۔ ہم تینوں ہاسٹل سے نکلے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آگ کی روشنی کے پار ان گنت لوگ بھاگ رہے ہوں۔ دور بیڑیوں کی آوازیں، میں بیان نہیں کر سکتا کہ کتنا خوفناک منظر تھا۔
ہم اس درخت کے پاس پہنچے، راج کو میں نے اٹھایا اور اسی طرح ہاسٹل واپس آ گئے۔ وہ سب راج کو بستر پہ لٹا کر جانے کیا پڑھنے لگے۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، عجیب آوازیں نکال رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ سو گیا۔ اگلے دن راج وہاں سے چلا گیا۔ اب سوجیب اور باقی سارے میرے سے اچھی طریقے سے بات نہیں کرتے تھے۔ میں بھی شرمندہ تھا۔ ویسے راتیں تو نارمل ہلکی پھلکی آوازوں کے ساتھ گزر جاتی تھی، لیکن چاند کی آخری رات جب چاند نظر نہیں آتا، ہاسٹل کی چھت پہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے نہ جانے کتنے لوگ ہوں۔ اس رات تقریباً ہم میں سے کوئی بھی نہیں سو پاتا تھا۔ مجھے اب اس جگہ پہ تقریباً 3 مہینے ہو چکے تھے۔ میری عادت تھی کہ میں روز شام کو 6:30 بجے کے آس پاس 2 راؤنڈ مٹیریل کے اتار کے آتا تھا، تاکہ نیکسٹ ڈے ان کے پاس مٹیریل ہو اور مجھے صبح جلدی اٹھ کے کام پہ نہ جانا پڑے۔ ایک شام میں تھوڑا لیٹ ہو گیا اور مٹیریل لے کے بلڈنگ کے پاس پہنچ کے ڈمپ کرنے کے لیے ہائیڈرولک پمپ سے ڈمپر کو اٹھایا ہی تھا کہ وہ جیم ہو گیا۔ میں نے بہت چیک کیا لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں اندھیرا ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اس کو ایسے چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر رات کے کسی پہر ہائیڈرولک پمپ فیل ہو گیا اور ڈمپر فل ویٹ سے گرا تو ٹرک کا بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ ابھی میں اسی تگودو میں تھا کہ کیا کروں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ٹرک کی فرنٹ سائڈ پہ کوئی چل رہا ہے۔ میں جلدی سے وہاں گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر وہی دل فریب سی خوشبو۔ میں واپس آیا تو پھر سے قدموں کی آواز آئی، لیکن اس دفعہ پائل کی چھن چھن بھی تھی، جیسے کوئی لڑکی ہو۔ میں نے دوبارہ دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں بہت گھبرا گیا کہ اتنے میں مجھے بلڈنگ کے اوپر سے آواز آئی، موہت جلدی سے اوپر آ جاؤ۔ میں نے اوپر دیکھا تو 2nd فلور سے ہاسٹل والا ایک لڑکا آواز دے رہا تھا۔ بولا کہ میں دوپہر میں یہاں سو گیا تھا اور وہ سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے، اوپر آ جاؤ جلدی سے۔ میرے دل کو تھوڑی سی تسکین ہوئی۔ میں جلدی سے مینول لفٹ میں گھسا اور لیور دبا کر 2nd فلور پہ چلا گیا۔ جیسے ہی میں لفٹ سے اترا تو لڑکا وہاں نہیں تھا۔ میں نے دھیمے لہجے میں 2-3 آوازیں دی، بھائی بھائی کہاں ہو؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ یہ والا فلور بھی 1st فلور کی طرح آلموسٹ کمپلیٹ تھا۔ میں ابھی یہ دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک روم والی سائڈ سے تھوڑی روشنی دکھائی دی۔ میں نے سوچا کہ یہ وہی ہوگا۔ میں آہستہ آہستہ روشنی والی سائڈ پہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں روم میں انٹر ہوتا، مجھے بچوں کے کھیلنے کی آواز آئی۔ وہ آواز اسی روم سے تھی، نہ جانے کون سی زبان تھی۔ میں بڑی خاموشی سے تھوڑا سا سر آگے کرتے ہوئے دیکھا۔ جو منظر میں دیکھ رہا تھا وہ بہت ہی عجیب اور وحشت ناک تھا۔ اس روم میں ایک مرد، ایک عورت اور 5 بچے تھے۔ وہ جسامت میں تو عام انسان لگ رہے تھے، لیکن آدمی اور عورت کا قد تقریباً 4 فٹ سے زیادہ نہ تھا، اور بچے بالکل 2-2 فٹ کے، اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی عجیب تھے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں تو جیسے چھوٹی، لیکن انگلیاں بہت لمبی لمبی، پاؤں الٹے، چہرے جیسے عجیب چپٹے ہوئے، بڑی بڑی آنکھیں جیسے ہم کسی کو گور کے دیکھیں اور فل آنکھیں کھولیں اس طرح کی ان کی نارمل آنکھیں، اور کوئی اپنی آنکھیں جھپک نہیں رہا تھا۔ وہ منظر ایسا تھا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہ اتنے میں ایک بچے نے میری طرف دیکھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا ایک عجیب سی وحشتناک مسکراہٹ۔ میں تو وہاں سے باہر نکلا۔ ابھی میں لفٹ کے تھوڑا دور ہی تھا کہ جیسے میں پیرالائز ہو گیا ہوں۔ میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، جیسے کسی نے مجھے جکڑ لیا ہو۔ میری نظر اپنے شیڈو پہ پڑی تو کیا دیکھا کہ میرے کندھوں پہ کوئی بیٹھا ہے، میرے ہاتھوں اور پاؤں کو جیسے سب نے مل کے جکڑا ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ کہ اتنی دیر میں اچانک لفٹ کی آواز آئی اور میں جیسے آزاد ہو گیا ہوں۔ میں جلدی سے بھاگا اور لفٹ میں انٹر ہو کے نیچے آ گیا۔ نیچے آ کے میں نے بدڑک بھاگنا شروع کر دیا۔ نہ جانے کیسے میں پروجیکٹ کے لاس پہ وہ جو بڑا سا درخت تھا اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں کیا دیکھا کہ اس درخت کے ساتھ ایک جھولا باندھا ہوا ہے اور اس پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے۔ میں یہ دیکھ کے الٹے قدم بھاگنے ہی لگا تھا کہ مجھے آواز آئی، موہت بس کرو، کتنا بھاگو گے مجھ سے؟ اب تمہاری جان بچائی پھر بھی مجھ سے بھاگ رہے ہو۔ جس سن کے میں رک گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کون ہے اور اس کو میرا نام کیسے پتا ہے، اور یہ زبان بھی میری ہی بول رہی ہے۔ وہی جانی پہچانی سی خوشبو، پائل کی آواز۔ ابھی میں یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ وہ بولی، مجھے پہچانا نہیں نا؟ بھول گئے مجھے؟ میں نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کون ہو تم؟ وہ بولی، میں سندھیا ہوں۔
یاد نہیں کچھ سال پہلے ہم تمہارے کھیتوں میں ملے تھے؟ میرے دماغ میں اچانک وہ رات آئی جب میں کھیتوں میں پانی دینے گیا تھا۔ میں نے تجسس سے پوچھا، مجھے یاد ہے تمہاری خوشبو اور آواز۔ وہ مسکرائی اور بولی، اس کا مطلب ہے تم بھی مجھے چاہتے ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میں نے تو تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ ابھی میں یہ کہنے ہی والا تھا کہ وہ بولی، تم سوچ رہے ہوگے کہ ابھی تو میں نے اس کو دیکھا بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ درخت کے سائے سے باہر آئی اور میرے قریب جہاں تھوڑی روشنی تھی۔ او گاڈ، میرے پاس الفاظ نہیں۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ آنکھیں، وہ چہرہ، وہ خوشبو، وہ آواز، میں تو جیسے اس کا دیوانہ ہی ہو گیا۔ میں بھی اس کی خوبصورتی میں ہی گم تھا کہ اس نے پوچھا، کیوں تم بھی چاہتے ہو نا مجھے؟ نہ کس کے منہ سے نکلے، میں نے فوراً کہا، ہاں ہاں ہاں، میں بھی تمہیں چاہتا ہوں۔ اس پہ وہ ہنس دی اور بتایا کہ اس دن جب تم یہاں آ رہے تھے تب بھی رستے میں ہی تھی، اور کچھ دن پہلے بھی میں نے تمہاری جان بچائی تھی، اور آج بھی۔ اس جگہ پہ جنات کے بہت برے قبیلوں کا قبضہ ہے جو انسانوں کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آج تم جاؤ اور کل سے روز رات کو ہم یہاں ملیں گے۔ میں نے ہاں میں ہاں ملائی اور ہاسٹل میں جا کے سو گیا۔ سارا دن تو مانو جیسے میں خوشی سے پھولا نہ سما ہوں۔ اگلی رات میں ہمت کر کے پھر سے وہاں گیا تو دیکھا کہ وہ وہیں بیٹھی تھی۔ میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ اب تو یہ جیسے ہر رات کا معمول ہو گیا ہو۔ میں وہاں جاتا، اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ جاتا اور ہم ساری رات باتیں کرتے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ میں اس کی گود میں سر رکھے ہی سو جاتا۔ جب میری آنکھ کھلتی تو وہ اپنے خوبصورت چہرے سے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہی ہوتی اور کہتی، اب واپس چلے جاؤ۔ اس روٹین کو 2 ہفتے ہونے والے تھے۔ مجھے سب کہتے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مٹیریل اتار کے دن بھر ٹرک میں ہی سوئے رہتے ہو اور تمہارا رنگ زرد پڑتا جا رہا ہے، جیسے تمہارے جسم سے خون نچوڑا جا رہا ہو۔ لیکن میں ان کی باتوں پہ دھیان نہ دیتا، بلکہ ویٹ کرتا رہتا کہ کب رات ہوگی۔ یہ سب ایسے ہی چل رہا تھا کہ ایک رات کو میں وہاں گیا اور دیکھا وہ وہاں نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے واپس آ گیا۔ 2-3 راتیں ایسا ہی ہوا۔ میں کافی پریشان تھا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ ایک رات کو وہ دوبارہ درخت کے نیچے ہی تھی۔ میں بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور نم آنکھوں سے پوچھا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے جب مڑ کے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں یہاں سے اپنے دیس جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے، اور مجھے پتا ہے کہ تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے، لیکن میں تمہیں بہت چاہتی ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ میں نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ یہ سن کے وہ بہت خوش ہوئی اور کہا کہ ٹھیک ہے، 9 دن بعد جب چاند کی آخری رات ہوگی تو تم یہیں آ جانا اور کسی کو بتانا نہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے اپنے پیرنٹس کو تو بتانا ہوگا۔ یہ سن کے وہ غصے میں آ گئی اور چلا کے کہا کہ اگر ان کو بتاؤ گے تو وہ تمہیں نہیں جانے دیں گے۔ اس کے خوبصورت چہرے سے وحشت جھلکنے لگی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ 9 دن بعد ہم ایک ساتھ جائیں گے۔ وہ پھر سے خوش ہو گئی اور کہا، ٹھیک ہے، ابھی تم جاؤ، کل رات کو ملیں گے۔ میں ہاسٹل میں آ گیا لیکن سو نہیں پا رہا تھا، بلکہ یہ سوچتا رہا کہ کیا کر رہا ہوں میں۔ اگلے دن میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے پیرنٹس کو نہیں بتاؤں گا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ گھر سے کال آئی۔ میری ممی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے بتایا کہ ممی میں ٹھیک ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے ساری بات بتا دی۔ یہ سنتے ہی بابا نے فون پکڑا اور مجھ پہ چلانا شروع کر دیا۔ میں ان کو سمجھا رہا تھا کہ میں سندھیا کو بہت چاہتا ہوں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ میرے بات کرتے کرتے ہی بابا پاس کے ایک مندر کے پنڈت کے پاس پہنچ گئے اور ان کو ساری بات بتائی۔ پنڈت جی نے کچھ منترا پڑھنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے جسم میں طاقت ہی نہ ہو اور جیسے میں کسی سحر سے آزاد ہو گیا ہوں۔ پنڈت جی نے کہا کہ میں تمہیں کچھ منترا لکھ کے بھیج رہا ہوں، تمہیں کہیں سے پرنٹ نکلوا کے اس کو کسی چیز میں باندھ کے اپنے گلے میں ڈال لینا اور جتنی جلدی ہو سکے اس جگہ سے نکل جاؤ۔ یہ جگہ آسیب زدہ ہے اور اس لیے اس کی طاقت یہاں زیادہ ہے۔ میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی
پروجیکٹ کے آفس میں گیا، جو پنڈت جی نے مجھے لکھ کے بھیجا تھا اس کا پرنٹ نکال کے میں نے لیمینیٹ کیا اور اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اس سے یہ ہوا کہ میری یادوں میں سندھیا کا جو چہرہ خوبصورت تھا وہ بہت وحشتناک بن گیا۔ میں اب اپنی آنکھیں بھی بند نہیں کر پا رہا تھا کہ جب بھی آنکھیں بند کرتا تو ایک عجیب سا وحشتناک چہرہ میرے سامنے آتا۔ میں نے اپنے بوس کو فون کر کے ریکویسٹ کی کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ وہ میری بات مان گیا اور کہا کہ 1 ویک اور صرف ویٹ کرو، 1 ویک بعد رات کو وہاں سے نکل آنا، نیکسٹ ڈے میں یہاں سے کسی اور کو ارینج کر کے بھیج دوں گا۔ میں نے اب رات کو وہاں جانا چھوڑ دیا، جیسے کیسے کر کے 1 ویک گزارا، اور جس دن جانا تھا میں نے اپنا سامان پیک کر کے ٹرک میں رکھا اور شام ہوتے ہی وہاں سے نکل پڑا۔ میں بہت سکون میں تھا کہ جان چھوٹی۔ راستے میں ایک جگہ کافی کے لیے رکا، کافی لی، لیکن جب ٹرک کے پاس آیا تو وہی پائل کی آواز۔ میں نے سوچا کہ کہیں باہر سے آ رہی ہوگی۔ میں جلدی سے ٹرک میں بیٹھا تو وہی خوشبو۔ میں گھبرا گیا اور تیزی سے ٹرک چلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جا کے پھر سے وہی پائل کی آواز نے میری جان نکال دی۔ اب یہ ٹرک کے اندر سے آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے ساتھ والی سیٹ پہ کوئی بیٹھا ہے کہ اچانک مجھے آواز آئی۔ وہ آواز بہت وحشتناک تھی۔ کیوں موہت؟ تمہیں کیا لگا کہ تم اتنی آسانی سے اپنا وعدہ توڑ دو گے؟ یہ کہنا تھا کہ پیچھے سے گاڑی کی لائٹ پیسنجر سیٹ کے مرر پہ پڑی۔ میں نے مرر میں دیکھا تو ایک بہت ہی وحشتناک عورت میرے ساتھ سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ یہ دیکھنا تھا کہ میں اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ جب ہوش آئی تو میں ایک ہاسپٹل میں تھا۔ میرا ایک ہاتھ اور دونوں ٹانگیں فریکچر ہو چکی تھی۔ میرے ممی، بابا اور باس یہاں تھے۔ پتہ چلا کہ میرے باس نے ان کو یہاں بلایا۔ میں نے باس کا شکریہ ادا کیا۔ ممی بہت رو رہی تھی کہ شکر ہے تیری جان بچ گئی۔ 3 ویک کے بعد میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا اور ممی ڈیڈی کے ساتھ انڈیا چلا گیا، اور 6 مہینے کی لیو کے بعد ٹھیک ہو کے واپس آیا۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی ایسا واقعہ تو نہیں ہوا، لیکن آج بھی اس بارے میں سوچتا ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی سٹوری۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ جنات میں جو برے جنات ہیں ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ انسان کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچائیں، اور اگر کبھی زندگی کے کسی موڑ میں آپ کا جنات سے کوئی انٹریکشن ہو جائے اور آپ کی جان بچ جائے تو احتیاط کا دامن نہ چھوڑیے گا، کیونکہ آپ کو تو لگے گا کہ میں بچ گیا ہوں اس دفعہ، لیکن جنات کے سامنے آپ وولنیبل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد وہ اسی طاق میں رہیں گے کہ کب آپ کو نقصان پہنچا سکیں۔ کبھی آپ کو خوبصورت چہرے کی صورت میں، کبھی کسی لالچ کی صورت میں، نیز کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ سب محفوظ رہیں اور اللہ پاک آپ سب کو ان نظر آنے والی آفات سے محفوظ رکھے۔ امید ہے آپ سب کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھی میرے ساتھ آپ بیتی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ای میل ایڈریس پہ بھیج سکتے ہیں۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ۔